बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब, और आज का दिन जो होता है वो आपके साथ गुफ्तगू का होता है। इसलिए हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो इब्तिदा से ही आपके सामने चल रहा होता है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा आपके साथ गुफ्तगू भी होगी, मशवरा भी होगा अमानतन, और आपको हदियतन वजीफ़ा भी दिया जाएगा। हमेशा की तरह हमारे साथ कोई अच्छे मेहमान भी होते हैं, हमेशा सारे मेहमान अच्छे होते हैं। आज ऐसे मेहमान हैं जो कि मेरे दिल के बड़े करीब हैं, मेरे दिल के सारे उलमा करीब हैं यार, कहीं कोई गलत फहमी ना ले लेना। इलामा मोहम्मद अब्दुल्ला साकिब भाई। अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? पहले तो अब्दुल्ला भाई से एक सवाल करना है जो कि सोशल मीडिया पे और वैसे भी लोगों ने बड़ा पूछा अब्दुल्ला भाई का, जब वो पता चलता है तो वो मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो हमारी बहन है मिसेज़ अब्दुल्ला साकिब, वो जो है वो तवज्जो से इस बात को मेरी सुनिएगा। जो लोग इनके बारे में सवाल करते हैं और कितने गमगीर किस्म के सवाल आते हैं, लेकिन पहले मैं एक जिसे कहते हैं ना इतला के तौर पे आपको अर्ज़ कर दूं, क्योंकि ये हादसा मेरे दोस्तों के साथ बहुत सा पेश आया है। बहुत से ऐसे लोग जिनके नाम बहुत ही ज़्यादा इस मज़हबी होते हैं, मैं इस्लामी नहीं कह रहा, मज़हबी होते हैं। ईमान अली, अब्दुर्रहमान, एहसान कादरी, मतलब ऐसे नामों के साथ ना आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपके साथ दोस्ती की जाती है। और दोस्ती करने के बाद फिर आपको जब दोस्ती हो जाती है, फ्रैंकनेस हो जाती है, आप SMS शेयर करने लग जाते हैं, मैसेज शेयर करने लग जाते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं, तो एकदम आपको उस शख्स की तरफ से या उस खातून की तरफ से एक इंतहाई घिनौना, बदतमीज़ाना, अहमकाना, जाहिलाना, कुफराना, इंतहाई ऐसा गंदा मैसेज आता है, जो हॉलैंड या फ्रांस जैसे जो मैसेज है, मैं उनका हवाला दे रहा हूँ, उस जैसा मैसेज आ जाता है आपको। तो आप एकदम उठते हैं तो आप सोचते हैं कि पहले तो ये मेरे साथ हदीसें शेयर हो रही थी, कुरान शेयर हो रहा था, अखलाकियात शेयर हो रही थी, आज इनको क्या हुआ, आज इन्होंने इस तरह की हरकत घटिया कैसे कर दी। आप उनको कहते हैं मैसेज में कि आपने ऐसा क्यों किया, वो कहेंगे मैंने तो नहीं किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा आपने मुझे ये कार्टून भेजा है, कहेंगे अच्छा मुझे भेजें, ज़रा दिखाएं मुझे क्या भेजा है मैंने। आप उसका स्नैपशॉट लेंगे या आप उसको वो फॉरवर्ड बैक कर देंगे, और जो ही आपने किया आपको वो बंद कर देंगे, और इसके बाद आपको या ब्लैकमेल किया जाएगा या आपके घर जो है वो FIA आएगी और कहेगी कि जनाब आपको ऊपर 295C लगती है, आपने ये इस तरह का लिटरेचर जो है वो आम किया। आप कहेंगे मैंने नहीं किया, मुझे तो आया था। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि आप मोहब्बत में उसको डिलीट कर चुके होंगे। आपके फ़ोन में वो फिर भी रहेगा, जब वो फोरेंसिक होगा तो वो फिर भी होगा। लेकिन इस अजाब से बचने के लिए खुदा के वास्ते मैं तमाम दोस्तों को, तमाम बच्चों को ये मुतला करना चाहता हूँ, कोई ऐसा लिटरेचर खुदा के वास्ते कहीं आए, आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाएं, एब्सोल्युटली एग्ज़िट कर जाएं, ग्रुप छोड़ जाएं। अगर कोई दोस्त है आपका पर्सनल है, ग्रुप नहीं है, उसको ब्लॉक कर दें, लेकिन किसी किस्म के ट्रिक के अंदर मत आइए। ये तो था आपका पैगाम। तो जनाब, जब मैंने अब्दुल्ला साकिब भाई की लगाया फेसबुक पे कि जनाब अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, तो मुझे 2-3 ख़वातीन ने मैसेज किया आपके बारे में, जो कि अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप अब्दुल्ला भाई को जानते हैं। मैंने कहा जानता हूँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपके दोस्त हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मेरे दोस्त नहीं है, ये भाई है मेरे। दोस्तों को तो इंसान तब्दील कर सकता है ना, भाइयों को इंसान तब्दील नहीं कर सकता। तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल दोस्ती नहीं है मेरी उनसे। तो अच्छा कहते हैं कि ये बताइए कि ये वाकई मौलवी हैं। मैंने कहा बीबी, ये अंदर से भी मौलवी है, ये बाहर से भी मौलवी है। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये वाकई सच्चे मुच्चे मौलवी है, वो सच्चे मुच्चे मौलवी होते हैं। कहा बिल्कुल सच्चे मुच्चे मौलवी। तो कहते हैं कि ये इतने अच्छे क्यों हैं, ये इतनी अच्छी बात, नरम बात, समझाने के लहजे में क्यों बात करते हैं। मैंने कहा बीबी, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब जो है वो अब्दुल्ला साकिब खुद देगा कि अब्दुल्ला साकिब आपके बारे में लोगों की ये क्यों राय है कि आप इतने अच्छे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ये अल्लाह का और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास करम है। मैं इस काबिल, इसके अलावा कुछ नहीं, मैं इस काबिल नहीं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका जी आपने ये आपको वजह समझ आ गई, या वो तमाम लोग जो इंक्वायरी मुझसे कर रहे थे, ये जवाब समझ में आ गया कि ये सिवाय उस करम के और कुछ नहीं हो सकता। और अल्लाह करे कि ये करम अल्लाह ताला हमें हमेशा हम पे, हमारी नस्लों पे जारी रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंबर बात कर रही हैं? जी जी। अंबर, आप आइन से लिखती हैं अंबर या अलिफ से लिखती हैं? आइन से। आइन में, ठीक, फरमाइए।
میں نا رشتہ آپ سے پہلے بھی میں نے بات کی تھی رشتے کے سلسلے میں, تو آپ نے پڑھائی دی تھی وہ میں کرتی ہوں. ایک رشتہ آیا ہے, اچھا لڑکے کا نام محمد رضوان ہے اچھا اور ان کی امی کا نام نسیم ہے. اچھا, تو آپ کو کیا ایشو کیا ہے اس میں یہ بتاؤ پہلے. کوئی ایشو نہیں ہے, میں بس یہ چاہ رہی تھی صحیح ہے یا نہیں. لڑکا صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں جی, اور دوسری بات یہ کہہ رہی تھی کہ چھوٹی سسٹر ہے, اس کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا, بیمار رہتی ہے. پہلے سوال پہ آ جائیں پہلے. جی امبر, یہ رشتہ لڑکے کی نسبت سے بہت اچھا ہے, لڑکا بہت اچھا ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ کیا تم اپنے غصے کو قابو کر لو گی امبر؟ ہاں جی. کل پکی بات ہے, وعدہ ہو گیا. ہاں جی وعدہ. اگر تمہارا یہ وعدہ ہے کہ تم اپنے غصے کو قابو کر لو گی تو پھر یہ شادی کامیاب رہے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات بتاؤ, دوسرا سوال کیا تھا؟ عظما کے رشتہ نہیں ہو رہا اور بیمار رہتی ہے. عظما نام ہے بہن. عظما کو کیا بیماری ہے بیٹا؟ کھانا ہضم نہیں ہوتا, ایسے فیل کرتی ہے جیسے کوئی جادو کر رہا ہے, مطلب کام نہیں کر سکتی, عجیب سی حالت سچویشن رہتی ہے. قبض بھی رہتی ہے؟ ہاں جی, قبض بھی رہتی ہے. اچھا, اس کو جو چیز ہے نا, جو پرابلم ہے, اس کا نام یاد رکھ لو گی. پتہ نہیں میں نام کہوں گا تمہیں یاد رہے گا کہ نہیں. IBS. IBS یہ تم گوگل بھی کر سکتی ہو. یہ اس کی پیشنٹ ہے, اس لیے یہ چڑچڑی بھی رہتی ہے, غصہ بھی کرتی ہے, قبض بھی ہوتی ہے, کبھی لوز سٹمک ہو جاتا ہے, ڈائجیشن نہیں ہوتی, ایسیڈیٹی رہتی ہے. یہ IBS ہے. اس کا بنیادی طور پہ نا اس دنیا میں کوئی ایسا علاج میرے علم میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے ہوتا ہو, لیکن یہ سٹریس اورینٹڈ ہے. وہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں نا, اپنے لاہور میں ڈیفینس کے ایک اسپتال میں ہیں ڈاکٹر نصر, تو میں ان سے نصر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیوں ہے میرے پیٹ میں گڑبڑ. وہ کہتے ہیں بیٹا تو سوچنا چھوڑ دے. تو میں کہہ سکتا ڈاکٹر صاحب آپ سوچنا چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تو اس لیے وہ بیماری جو آپ کو ہے وہ بیٹا مجھے بھی ہے. تو جو سوچے گا اس کو سٹمک ایسیڈیٹی ہوگی, اس کو تذابیت ہوگی, زیادہ سوچے گا تو IBS ہوگا. ریلیکس کرنا چاہیے جس بات سے کہ انسان کی طبیعت کے اندر ذرا تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے نرمی بھی آ جائے اور انسان اتنی فکریں نہ کرے, اس کی طرف ذرا توجہ دو. شادی کے لیے کیا کرنا چاہیے ایسا کہ بھائی شادی نہ ہو رہی ہو تو کوئی وظیفہ کیسا پڑھنا چاہیے؟ جی بالکل, اس میں 2-3 چیزیں ہیں پڑھنے کے لیے بلال بھائی. ایک تو سب سے پہلے استغفار, ایک تسبیح روزانہ کرنی چاہیے, اور دوسرا اس میں بڑا مجرب ہے ایک سورہ نصر کا وظیفہ, اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ 70 مرتبہ اگر وہ بیٹا یا بیٹی یا وہ نہ پڑھیں تو ان کے والدین میں سے کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ یہ 40 دن کے اندر یعنی 40 دن آپ پورے نہیں کر پائیں گے تو اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ سے بڑھ کر بہتر رشتہ آپ کو عطا. سورہ نصر 40 دفعہ 40 مرتبہ روزانہ, 70 مرتبہ روزانہ 40 دن, 70 مرتبہ روزانہ 40 دن سورہ نصر کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی, کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی, جو بھی سہولت کا ٹائم ہو بس پڑھنی, اس میں پڑھیں, اور پھر وہ اس کو کوشش کریں کہ اسی ٹائم پہ کنٹینیو کریں 70 ٹائم پڑھیں. اور یہ گن لیں. اب اس میں عام طور پہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی 70 ٹائمز گننا کیسے ہے بھائی؟ تسبیح پہ گن لیں. تسبیح پہ کیسے گنیں؟ اور بھائی 33 کے تو نشان لگے ہوتے ہیں, 66 تک تو آپ پڑھ سکتے ہیں. 4 فنگر اس کے بعد 66 67 68 69 70 4 دانے اوپر پڑھنی ہے. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اسے کہتے ہیں اپلیکیشن آف مائنڈ. تو آپ نے یہ 70 دفعہ پڑھنی ہے سورہ نصر اور 40 دن پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ اچھی خوشخبری ضرور دے گا. جی عدنان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم, اللہ کا کرم. حکم میرے بھائی. شکر اللہ کا, میری کال مل گئی. پچھلے ہفتے میں بڑا پریشان ہوا تھا, کال نہیں میری ملی. اچھا, میں نا اپنے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں. بتائیے بیٹا. کہ میرا جو ہے نا معاشی حالات تھوڑے خراب ہو گئے ہیں. عدنان آپ کیا پڑھے لکھے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں پہلے یہ بتائیں. میں نا دہاڑی کا کام کرتا ہوں, سرجیکل کا, لوہے کا کام ہے. ٹھیک. تو میری والدہ کا نام نسرین بی بی ہے. اچھا. تو میرا کام, میں 2 دفعہ میں سعودی عرب بھی گیا ہوں. اچھا. لیکن ادھر بھی میرا کام نہیں چلا. تو کام نہیں چلا سے مطلب ملازمت نہیں چلی یا کاروبار نہیں چلا؟ میری سمجھ لے کہ ملازمت ہی ہے, یہ ملازمت ہی ہے. اچھا. میں مزدوری پہ لا کے تو وہ اپنا کام کرتا ہوں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. عدنان آپ میرڈ ہو بیٹا؟ جی. کیا نام بیوی کا؟ میرا بیوی کا نام ہے فاخرہ. فاخرہ. جی. فاخرہ ٹھیک ہوگی بات. بچے ہیں؟
جی 4 ماشاءاللہ، 3 ماشاءاللہ۔ بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اچھے نصیب کرے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے ایک، جی اور ایک تسبیح ہے جو اللہ کا نام ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ ٹھیک ہے۔ اس کو ذل نہیں پڑھنا کیونکہ حدیث میں ذل ہے، قرآن میں ذل جلال بھی ہے، ذل جلال بھی ہے، حدیث میں ذل جلال ہے، اس لیے آپ نے ایسا ہی ہے جی ذل جلال ہے، اس لیے آپ نے اس کو ذل جلالی پڑھنا ہے۔ جو تسبیح میں اس لیے حوالہ آپ کو دیتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، نہیں، میں اللہ کے رسول کا آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ بزرگی کا نام ہے، اور جب کسی شخص پہ بزرگی اترتی ہے تو اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سو آپ نے 2 تسبیحات پڑھتی رہنا ہے۔ میرے ذاتی خیال میں آپ کو سعودی عرب سوٹ کرے گا یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ یہ تسبیح شروع کرو، اور پھر جب محرم گزر جائے تو پھر آپ سعودی عرب دوبارہ ٹرائی کرو۔ سعودی عرب میں اگر بات بنتی ہے تو تم نے ایک اپرچونٹی ضرور دینی ہے، لیکن یہ تسبیح پڑھتے ہوئے جانا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اوکے؟ وہ جب کوئی بات کرتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی، تو پچھلے ہفتے سے کال کر رہا تھا، وہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں اس بات کو کہ ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کی میں سوائے معذرت کہ کیا کر سکتا ہوں کہ وہ لائن ایسی بزی ہوتی ہے۔ جی ظفر اقبال، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بلال بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم۔ سر ظفر اقبال تحصیل منچن آباد ضلع بہاول نگر سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، مکان نمبر اور گلی نمبر بھی بتا دیں۔ مذاق کر رہا ہوں، نہیں بتانا۔ اچھا ہاں جی سر، میں بلینڈ ہوں، بڑی دنوں سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں، پہلے آپ سما پر جب آتے تھے تب سے سن رہا ہوں۔ اچھا، حکم کریں ظفر۔ جی سر، وہ نمبر آپ کا بہت مشکل سے آج ملوایا ہے، تو ایک تو مجھے اپنا ذاتی نمبر دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ اچھا، آن ایئر تو نہیں دے سکتا؟ جی جی سر، آپ کی اگر ٹیم دے دے تو بڑی مہربانی، آپ کا بہت بڑا میں فین ہوں۔ ٹیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو ضرور نمبر دے دیں۔ حکم کریں ظفر آپ۔ جی سر، ایک تو میری کریانے کی دکان ہے، تو وہ جو ادھار چلا جاتا ہے نا وہ واپس نہیں کرتے، کہ اور ایک زراعت تھوڑی بہت ہم کرتے ہیں، کسان وہ کھیتی باڑی جو کرتے ہیں۔ ادھار کس کو دیتے ہو؟ ادھار جو یہ جو آتے ہیں نا گاہک وغیرہ، کسٹمر جیسے بولتے ہیں۔ اچھا، ادھار کا کام نہیں کرنا چاہیے نا، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس میں کیا حکم ہے، مجھے ٹھیک کرنا ہے آپ نے ثاقب بھائی، آپ نے سننا ہے ظفر ذرا، یہ میں نے آج ہی پڑھا، اللہ نے کہا یا تو لکھ لیا کرو یا اس کے بدلے کوئی چیز لین دین میں اس کے لیے رہن کا لفظ استعمال ہوا، تو یہ ادھار جو دکانوں پہ چلتا ہے اس پہ واپس نہیں کرتے لوگ۔ اصل میں یہ وہ جو لے کر جا رہے ہوں گے وہ حلال ہوگا؟ نہیں، چلو حرام کھا رہے ہیں، حرام ہوگا، حرام کھا رہے ہیں۔ تو کتنی غلط بات ہے یہ۔ اگر تو ان کی لیتے وقت نیت ہی یہ ہے کہ میں نے نہیں واپس کرنا، تو سیدھا سیدھا حرام۔ اوف، تو بھائی جان جن لوگوں نے ظفر بھائی کی دکان سے ادھار لیا ہے، خدا کے واسطے اگر وہ نہیں واپس کرتے تو یہ حرام ہے، حرام ہے، اور قیامت کے دن انہیں یہ ظفر صاحب کو واپسی دینا ہے۔ کہاں سے لائیں گے؟ نیکیاں دیں گے۔ اوئے اوئے ہوئے 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 ہوئے، اس بات کو سمجھے آپ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس کرنا پڑے گا ان لوگوں کو، اور کیونکہ ان کے پاس وہ تو ہوگا نہیں جو انہوں نے دکان سے لیا ہے، تو کیا واپس کریں گے؟ وہ اپنی نیکیوں میں سے ظفر کو اپنی نیکیاں دیں گے۔ یہ نہیں کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میں ان شارٹ بتاتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا، سب سے بڑا غریب کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو جوابات بنتے تھے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا غریب وہ ہے، قیامت کے دن آئے گا تو نیکیاں اس کے ساتھ پہاڑوں کی صورت میں ہوں گی، اور وہ بڑا خوش ہوگا کہ میں اتنی نیکیاں لے کے آیا۔ جب اللہ کے حضور پیش ہو جائے گا تو ایک شخص آئے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، مجھے بدلہ دلوایا جائے، نیکیاں جانی شروع ہو جائیں گی، پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی لوگ کھڑے ہوں گے، پھر کیا ہوگا، اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا تھا، گناہوں کے پہاڑ لے کے جہنم میں گر جائے گا، یہ سب سے بڑا غریب ہے۔ ظفر بھائی آپ فون کیسے ملاتے ہو؟ آپ بلائنڈ ہو تو فون کیسے ملا لیتے ہو؟ کوئی ملا کے دیتا ہے؟ یہ جو بٹنوں والا موبائل ہے ہمارے پاس، تو وہ تجربے سے ہم نمبر ملا تو لیتے ہیں۔ آپ دکان پہ جب بیٹھتے ہو تو کیسے حساب کتاب رکھتے ہو؟ چیزیں دینے کا، لینے کا، کیا کرتے ہو؟ پھر وہ جہاں پر رکھی ہوتی ہیں وہ تجربے کے ساتھ ہم اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ واہ واہ، آپ نے وہ بریل بھی پڑھا تھا؟ جی بریل پڑھا تھا، وہ جو بلائنڈ کی لینگویج ہوتی ہے کہ نہیں سر، نہیں پڑھا تھا؟ نہیں سر، آپ میرڈ ہیں ہم ظفر؟ دیہات میں دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، اچھا اتنی سہولتیں یہاں نہیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک، اچھا یہ بتائیے کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی سر۔ بیوی اچھی ہے؟ جی بالکل۔ خدمت کرتی ہے؟ جی
पक्की बात है ना? जी पक्की। क्योंकि एक ब्लाइंड की अगर एक आंखों वाली औरत जी जी खुदा की कसम खिदमत कर रही है ना, तो अल्लाह अकबर, जन्नती औरत ओए होए 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 होए, इस वक्त की वली औरत है। बेशक। उसे मेरा सलाम देना है तुमने। बच्चे कितने हैं आपका? 2। माशाल्लाह ताला। ठीक है, बच्चे हेल्दी हैं? जी अभी छोटे हैं, एक 2 साल का, एक 5 माह का है। ठीक होगी बात। आप ब्लाइंड बचपन से थे, पैदाइशी थे या बाद में हुए? स्वदेशी थे हम, जो जिसे रात को नजर नहीं आता, नहीं कहते हैं नौराता। हाँ हाँ, नाइट ब्लाइंड। हाँ जी, बचपन में वो था, बाद में दिन की चली गई। अल्लाह अकबर। सबसे ज्यादा क्या चीज कमी महसूस करते हो जफर? जी यही बस नजर की। दुनिया देखना, जो देखते हैं दुनिया को, वो तो ज्यादा राजी नहीं है इस दुनिया से। तुम नहीं देखते, तुम्हें हम महसूस अपने बच्चों को नहीं देख सकते। आए। अल्लाह अकबर। हाँ 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 हाँ, सही कहा तुमने, सही कहा तुमने। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ ज़फ़र। अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक करे, आपकी बीवी को उसका अजर दे। अल्लाह ताला आपको जो इम्तहान में अल्लाह ने डाला है, अल्लाह इसके सिवा आपको कोई इम्तहान ना दे। आमीन। सर अपना नंबर जरूर मैं ज़रूर दे दूंगा। आपने आयत करीमा और सूरह इखलास अपनी दुकान पे बैठ के ना पढ़ते रहना। जी और जब दुकान शुरू करते हो ना, सुबह कितने बजे खोलते हो दुकान? जी ये हम जहाँ रहते हैं ना, सिर्फ 2-4 घर हैं, जब कोई आता है फिर खोलते हैं, वरना बंद रखते हैं। आप दुकान के अंदर ना सूरह रहमान ज़रूर लगाया करो, जी ठीक है? जी ये ज़रूर काम किया करो। अल्लाह रिस्क में बरकत भी डालेगा, और जो उधार वाली हैं अल्लाह उनको हिदायत भी देगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अब इंशाअल्लाह ताला, मेरी टीम आपको नंबर दे देगी, वरना आपका नंबर मेरे पास आ गया होगा, मैं आपको खुद ही मैसेज कर दूंगा इंशाअल्लाह, वॉइस मैसेज करूंगा आपको, ठीक है? हाय 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 हाय, मैं बच्चों को नहीं देख सकता क्या यार है? बस एक ही ज़फ़र भाई, आपने जो कैफियत कल्ब है ना, वो बिल्कुल बदल के रख दी। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ करे, बहुत आसानियाँ करे, बहुत आसानियाँ लास्ट जुमे पे ये बात अर्ज़ की थी नमाजियों को, मैंने कहा हम ना बड़ी दुआएं मांगते हैं, एक दुआ हमें मांगनी है जो नहीं मांगते, या अल्लाह ज़वाल नेमत से बचा। हाय, कितनी बड़ी नेमत है आँख, दुआ है। कितनी बड़ी नेमत ऐ है। अल्लाह हमें ज़वाल नेमत से बचा। नेमत के ज़वाल से बचा, जो नेमतें तूने दी हैं इनके ज़वाल से बचा। कितनी खूबसूरत दुआ है ये, कितनी खूबसूरत दुआ है, वाह माशाल्लाह ताला। सनिया अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। जी सर 3 साल का बेटा 4थे साल में, लेकिन बहुत शरारती, उससे हर चीज को ना कोई चीज उठा के मारता है। प्यार से भी मना करें उसे पता नहीं चलता, बच्चों को मारता है। दम करवाओ, कोई कहता है कि डॉक्टर दिखाओ। बहुत शरारती, अच्छा। बीमार भी रहता है। बेटे का नाम क्या है सनिया? सनिया बेटे का नाम क्या है? मूसा। मोहम्मद मूसा। बच्चे का नाम मोहम्मद मूसा। मोहम्मद मूसा के वालिद का क्या नाम है? साबिर अली। साबिर अली कितना अच्छा आदमी है सना, है कि नहीं? हाँ जी साबिर अली अच्छा आदमी है ना? जी अच्छे, बहुत अच्छे हैं। आप खुश है, उससे राजी हो? बहुत खुश हूँ, लेकिन गुस्सा कर जाते हैं लेकिन बात बात पे, लेकिन बहुत अच्छे हैं। और मेरी बहन तो बिल्कुल भी नहीं करती गुस्सा, ना मेरी बहन तल्ख होती है, ना डांटती है ना? जी हाँ, जी क्या बात है मेरी बहन आपका, माशाल्लाह ताला। खुश रहो, सलामत रहो, लेकिन जो करोगी वही बच्चा करेगा। अच्छा। ना, अब इसमें अच्छा कैसे कह दिया तुमने? पीछे भी तुमने जी का है। ये ट्रिक क्वेश्चन था। हाँ, मैं प्यार से भी समझाती हूँ, किसी दादा अबू से या इसकी दादों से किसी की बात नहीं मानता, ना अपने ताया अबू की, मियाँ मेरे भाई होते हैं। बेटा पहली ना बात प्यार। तो ये कि बच्चे को इस उम्र में डांटना जो है ना, वो तकरीबन जबर भी है और जुल्म भी है। जी ये नहीं करते, जी ठीक है? जी बच्चे को आपने प्यार से, मोहब्बत से अपने सीने पे बैठा कर समझाना है। अच्छा बच्चा बहुत अच्छा है, और वो अपने नाम के हवाले से बिल्कुल अग्रेसिव नहीं है, अच्छा बिल्कुल। अच्छा सो अगर वो ये देख रहा है चीज़ें, वो डांट अग्रेशन देख रहा है, तो वो रद्द अमल दे रहा है। अच्छा मैं नहीं समझता कि उसको ADHD भी है, मैं नहीं समझता कि उसको ऑटिज़म भी है, वो बिल्कुल ठीक बच्चा है। बैठा किस उम्र में था?
हाँ जी, बैठा किस उम्र में था? बैठना किस उम्र में शुरू किया था? 11 माह की उम्र में चलने लग गया था। तो बस बेहतरीन बच्चा है, उसे कोई इशू नहीं है। एब्सोल्युटली उसका माहौल अच्छा करो। आती नहीं है। क्या चीज़? क्या कह रही हो बेटा? मैं जेठ। सना, मेरा बच्चा किसी ऐसी जगह पे आ जहाँ तेरा सिग्नल पूरा हो। मैं कैसे सुन सकता हूँ बेटा बात? आप दोबारा कर लीजिएगा। जी नसरीन, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना भाई भाभी के बारे में पूछना है। किसके बारे में? भाई और भाभी के बारे में। भाई और भाभी के बारे में पूछना है। जी ठीक। मेरे भाई का नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। और भाभी का नाम है रुबीना। ठीक है जी। वो ना हर आए दिन ना कभी भाई बीमार है, कभी भाभी, और कभी उनके बच्चे। अच्छा। तो अम्मी ने ना अम्मी कहती है मेरी, भाई हमारे घर में जिन है। जिन बीमार कर देते हैं? जी नहीं, वो कहते हैं जहाँ घर बनाया है ना, अच्छा। वहाँ पहले दरख्त थे, उन्होंने दरख्त कटवा के तो घर बनाया है। अच्छा। तो अम्मी कहती है हमने उनका घर तबाह खराब कर दिया, तो इसलिए हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। आप कहाँ अम्मी रहती ने हैं ना बेटा? उनको- आप कहाँ रहती हैं? हम चिन्योट में। चिन्योट में रहती? लाहौर जानती हो ना? जी। लाहौर की नहर के ऊपर ना एक सोसाइटी बनी है, मैंने उसकी कंसल्टेंसी की थी। उसमें ना अच्छा। आमों के दरख्त थे, जी। आम के दरख्त। वहाँ पे घर बनाने शुरू कर दिए, सारे आम के दरख्त कट गए, क्योंकि आर्किटेक्ट्स ने बनाए थे ना घर। किसी आर्किटेक्ट ने नहीं आके कहा कि आम के दरख्त नहीं काटने हैं। वो जो ही हमारा चीफ मिनिस्टर करता है ना कनाल के ऊपर कि ये मैंने पॉपुलर का दरख्त काट के सड़क बनानी है और पॉपुलर का दरख्त इधर लगाऊंगा, हम शो डाल देते हैं। अरे भाई, अगर जिन दरख्त काटने से आने थे तो उस हाउसिंग सोसाइटी में तो हर घर के अंदर जिन होना चाहिए। नहीं, हमें तो वहम नहीं है, अम्मी को ज्यादा वहम है, और उसने ना भाई भाभी को भी वहम डाल दिए हैं। कहती है कि वो ये सारा करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? जिन करवा रहे हैं? जी। ये जो आजकल फ्लू पाकिस्तान में फैला हुआ है, ये भी जिन करवा रहे होंगे। और अभी कुछ दिन पहले ही किसी मौलवी ने उनको कहा है कि आपका जो अटैच बाथ अंदर बना हुआ है ना, हाँ। वो बाय फैन में निकाल दो। वेरी गुड, ठीक हो गई बात। तो वो गुसल खाना कमरे के साथ नहीं होना चाहिए, मौलवी साहब का ये ख्याल है? जी। तो वो जो मौलवी साहब से पूछना था कि वो जो दुआएं पढ़नी है गुसल खाने में जाने के लिए, वो बाहर खड़े होकर पढ़नी है कि अंदर जाके पढ़नी है? फिर वो जो निकलते हुए की पढ़नी है, वो अंदर खड़े होकर पढ़नी है कि निकलने के बाद पढ़नी है? किन मसाइल में पढ़ गए हो खुदा के वलियो? कैसी बातें करते हो? अब हमें तो वहम नहीं है, अम्मी ने वहम डाले हुए हैं सबको। तो अम्मा को समझाओ ना। अच्छा। अम्मा को समझाओ, अम्मा को कोई जिन नहीं है। घर के अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम है। मोहम्मद अली अच्छा बच्चा है कि नहीं है, ये बताओ पहले। बस क्या मतलब पता है? ज्यादा गुस्से वाला है। रुबीना तो गुस्से वाली नहीं है ना? जी, वो भी है। खुद कैसे साइड्स लेते ना, जेंडर के ऊपर आके हर बंदा कोई ना कोई साइड ले रहा होता है। और बीबी उनका रिश्ता जो है ना, वो स्ट्रेस वाला है जी। इसलिए घर में बीमारी है, स्ट्रेस की वजह से। इस बात को सिर्फ इतना, ये अम्मा पता नहीं समझेगी कि नहीं समझेगी, लेकिन ये बीमारी सिर्फ स्ट्रेस है, और ये बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज है। ना जिन का कसूर है, ना बाथरूम का कसूर है। मत करो इस तरह की बातें। और मौलवियों से जाके, उलमाए कराम मेरे सर का ताज हैं भाई, मेरी आंखों का वो रोशनी है मेरे, मैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये बातें उलमा से पूछने वाली हैं। तो फिर सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट बेचारा इस माशरे में क्या करेगा, अगर ये काम भी मौलवी साहब ने करना है? ना करो ऐसी बात। ये कोई जिन का चक्कर नहीं है, ये स्ट्रेस है जो कि मियाँ बीवी के अंदर है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट घर में है। बस इसकी अच्छी चीज़, अच्छी सोल्यूशन जो है ना, एक तो वो मैं तस्बीह लेकर देता हूँ आपको अब्दुल्ला भाई से। जो अच्छी चीज़ है वो ये कि बेगम साहिबा से कहो अली की कि सुबह उठ के तलावत किया करे, सुबह फजर की नमाज़ पढ़े और घर में इतनी आवाज़ में तलावत करे कि घर के अंदर आवाज़ गूंजे, सारे जिन भाग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जिन घर में हो तो क्या करना चाहिए? जिन घर में हो तो फिर जो कुरानी दुआएं हैं उनको आप मामूल बनाएं। आयतुल कुर्सी एक इंतहाई आपके पास मौसर हथियार है, और इसी तरह मुअव्वज़तैन आखिरी 2 सूरतें हैं, सूरह बकरा की तिलावत है, वो की जा सकती है, सुनी जा सकती है।
تو اس سے اگر ہوں گے تو انشاءاللہ وہ چلے جائیں گے یا آپ کو تنگ نہیں کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہم ازیوم کر لیتے ہیں چیزوں کو، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں قرآن کریم نے بڑا کیٹاگوریکل کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچو. ان بعد الظن اسم، گمان اکثر گناہ ہوتے ہیں. تو ہم جب گمان کرتے ہیں نا، اور وہ بھی بد کہ یہ ایک بدگمانی ہے جی، یہاں جین رہتے تھے، یہاں درخت پہ یہ تھا، ہو سکتا ہے کسی بڑے درخت پہ، اچھے درخت پہ شفٹ کر گئے ہوں گے، آپ کیوں نہیں سوچتے؟ انہوں نے ریزیڈنس یہ نہیں جب آپ کاٹ رہے تھے تو وہ بیچارے ادھر ہی بیٹھے رہے ہوں اور کوئی درخت نہیں نظر آیا انہیں متبادل جس پہ وہ جا کے بیٹھ سکیں. تو اس لیے یہ ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. پڑھنے کے لیے یہ ہے جو آپ نے بلال بھائی نے بات کی، اس پر غور کریں. یہ مزاج جو ہے نا، یہ نہیں مل رہے آپس میں. اصل مسئلہ یہ ہے، روبینہ صاحبہ چاہتی ہیں کہ میں ڈومینیٹ کروں اور وہ ریئیکٹ کرتے ہیں پھر آگے سے، تو یہ چل رہا ہے معاملہ. تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آمین. اور یہ بات جو ہے نا، یہ سب کے لیے ہے کہ گھر کے اندر یہ آیتیں، یہ صورتیں یا پڑھا کریں یا لگایا کریں. میری درخواست تو یہ ہے کہ یہ پڑھا کریں. بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ صبح آپ کی بہن، ماں، بیٹی، آپ خود، بیٹا، کوئی بھی جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے اور گھر میں ایک ہلکی سی ہم کی آواز تلاوت کی جو ہے وہ آ رہی ہو. کیا خوبصورت بات لگتی ہے. جی السلام علیکم جویریہ. جی جویریہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. مجھے نا آپ سے اپنا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. بولو بیٹا. مجھے نا اپنا شادی کا مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. میرے جو رشتے، میرا نام نا جویریہ بنت جاوید ہے، ٹھیک ہے، اور میری امی کا نام عفت نرگس ہے. اچھا ٹھیک. میرے جو رشتے آتے ہیں نا، مجھے لڑکے والے تصویر میں پسند کر لیتے ہیں لیکن وہ نا گھر تک نہیں آتے. اور 2 رشتے میرے ایسے آئے کہ جو ہے جو گھر تک آئے، انہوں نے مجھے پسند کیا ہے اور میرے گھر والوں کو بھی بلایا ہے، لیکن 1 ہفتے کے بعد نا، میکسیمم 1 ہفتے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا ہے. جو ایک رشتہ آیا تھا ان کا نام تھا ساما اکرم اور ان کی امی کا نام تھا یاسمین اکرم. اور جو دوسرا رشتہ آیا تھا ان کا نام تھا عبدالرب اور ان کی امی کا نام تھا نسرین. بتائیں ایسا کیا مسئلہ ہے جو یہ سب ہو رہا ہے؟ اور یہ دونوں رشتے میرے لیے صحیح تھے یا نہیں؟ بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے. پہلا والا تو بہت ہی اچھا تھا، دوسرا بھی بہت اچھا تھا. ہاں بہت اچھے رشتے تھے. لیکن اس میں بیٹا یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اگلے کوئی اچھا رشتہ ہو تو انہوں نے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہم اچھے ہیں کہ نہیں ہیں ان کی نظر میں. جی 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 یہ بھی تو ہے نا. جی. سو اس معاملے میں آپ نے اپنی والدہ کو ضرور سمجھانا ہے کہ والد حیات ہیں آپ کے؟ جی جی الحمدللہ. کیا نام ہے والد کا؟ میرے ابو کا نام ہے محمد جاوید. آپ نے اپنی والدہ کو بھی سمجھانا ہے. والد کو تو سمجھ ہے کہ وہ جب کسی کے ہاں جائیں گی یا کوئی بات کریں گی تو اس میں ان کو جو امپریشن ملنا چاہیے نا، امپریشن ملنا چاہیے، یہ ریئلٹی نہیں ہے. امپریشن جو ملنا چاہیے وہ یہ کہ آپ کی والدہ بہت نرم مزاج ہیں. یہ سمجھ میں آتی ہے جویریہ آپ کو بات؟ جی میں سمجھ گئی. بہت نرم مزاج ہیں. لوگوں کی ججمنٹ جو ہوتی ہے نا صرف لڑکی لڑکا دیکھنے پہ نہیں ہوتی. لوگوں کی ججمنٹ ان کے والدین پہ بھی ہوتی ہے، ان کے گھر کے ماحول پہ بھی ہوتی ہے. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ اپنی شادی میں خوشحال تھے کہ نہیں تھے. یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں نا. تو میں بڑے ہی دبے لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بیٹا. سو ان معاملات میں الٹیمیٹ سینیریو کے اندر آپ کو خود ہی فیصلہ کرنا پڑے گا یا کرنا چاہیے کہ کون سا رشتہ اچھا اور برا ہے. اگر یہ دوبارہ رشتے ان میں سے آئیں، خاص طور پہ پہلا والا، تو آپ کو اس کو یقیناً قبول کرنا چاہیے. لیکن آپ نے 2 چیزیں پڑھنا ہے، ایک یا ولی یا والی، اور دوسری یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ 2 تسبیحات پڑھتی رہو، اچھے رشتے ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا، انشاءاللہ تعالیٰ. ریاض احمد ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ریاض. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی ریاض بھائی. سر آپ کا کیا حال ہے؟ کرم اللہ کا. میرے ساتھ عبداللہ ثاقب بھائی بیٹھے ہیں، ان کو بھی سلام دعا لے لو یار. عبداللہ ثاقب بھائی کو بھی سلام دعا لے لو، ان کا بھی حال پوچھ لو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. جب کسی محفل میں جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو السلام علیکم. جی سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ طریقہ ٹھیک ہے نا؟ جی سر بہت اچھا طریقہ ہونا چاہیے. بالکل. ہاں سر میرے نا 1-2 مسئلے ہیں تو پہلے پورا نام بتاؤ اپنا اور والدین کا. جی میرا نام ریاض احمد ہے، میری والدہ کا نام وزیرہ بی بی. والد؟ جی تاج محمد. تاج محمد. شریف لوگ. وہ اللہ کو پیارے ہو. تاج محمد بہت اچھا آدمی تھا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے. اب ریاض مجھے مسئلہ بتاؤ.
سر میرا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ میرا بیٹا تقریباً 18 سال کا ہے, میری وائف میرے پاس ہی بیٹھی ہے. اچھا, آپ کی وائف کا کیا نام ہے؟ ریاض. وائف وہ بولتا نہیں ہے. ریاض. آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ جی شازیہ بیوی. شازیہ. اب بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی حسنین. علی حسنین 18 سال کا ہے. جی. آپ نے 18 سال میں اس کو کبھی ڈائیگنوز نہیں کرایا کہ یہ سن سکتا ہے کہ نہیں؟ سر لاہور میں جتنے بھی یہ ہاسپٹل ہے میں سب میں نے چیک کروایا ہے. اچھا. سنتا ٹھیک ہے, صرف زبان سے بولتا نہیں ہے, صرف ہلکا پھلکا لفظ بولتا ہے, مما پاپا ماموں. اچھا, مجھے ایک دوسری بات بتاؤ, یہ بیٹھا کس عمر میں تھا اور چلنا کس عمر میں شروع ہوا تھا؟ عام جو بچے چلتے ہیں 1.5 سال کی عمر میں چلنا شروع ہو گیا تھا. اور آپ کو کب پتا چلا تھا کہ بول نہیں رہا؟ 2 سال کے 3 سال کے بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ بولتا نہیں ہے. پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ سر چلڈرن میں اس کو چیک کروایا ہے, جنا میں بھی چیک کروایا ہے. آرام سے چیک کیا کروایا مثلا؟ مطلب بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ ہماری سوچ تھی کہ اس کا جو ہے نا کچھ تندوا وغیرہ ہے اس کا, تو پٹھے کمزور ہیں. پھر وہ کہنے لگے یار یہ ایسا ایسا جو ہے نا بڑا ہوتا جائے گا تو بولنا شروع ہو جائے گا. ہم اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں. یہ کس ڈاکٹر نے کہا تھا؟ بول پڑے. کس ڈاکٹر نے کہا تھا؟ سر ڈاکٹر کا تو مجھے یاد نہیں ہے. چلڈرن ہاسپٹل میں کسی نے کہا تھا؟ یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا. چلڈرن میں کہا تھا ڈاکٹر نے. یار یہ ایک ڈاکٹر کیسے کہہ سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر 2 واضح طور پہ باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ بچہ اس لیے نہیں بولتا کیونکہ وہ سن نہیں سکتا, پہلی بات. سنتا ٹھیک ہے, بالکل. اگر آپ آواز آپ دیں تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جی بالکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ آواز دینی پڑتی ہے یا 2 دفعہ؟ ایک ہی دفعہ دے گے تو آواز سنتا صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آنکھوں میں آنکھیں ملاتا ہے؟ جی بالکل ملاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کام وام کر لیتا ہے؟ باتھ روم, شاور؟ ہاں جی واش روم بھی خود ہی جاتا ہے. 2 کھانا بھی خود ہی کھاتا ہے. چیزیں جو جن کے اوپر گمان ہو سکتا تھا نا, وہ تھا کہ وہ ہیئرنگ نہیں کر سکتا, یا دوسرا گمان یہ ہو سکتا تھا کہ یہ آٹسٹک ہے سویر قسم کا. جو آپ بتا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں نہیں لگتی. ہاں جی. سو آبویسلی اس کے بولنے میں یہ ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی پیڈیٹیشن ہو بچوں کا اور وہ یہ کہے کہ نہیں ایسا ہو جائے گا. آپ نے اسپیچ تھیراپی انہوں نے کبھی نہیں آپ کو پہ گئی؟ پھر کہا تھا انہوں نے اسپیچ تھراپی کہا تھا انہوں نے. پھر کیا کیا؟ تو شاید پھر ہم گئے نہیں وہاں پہ. اچھا شاباش. ہاں جی. بیٹا وہ اسکول کا کہہ رہے تھے کہ اس کو یہاں پہ جو ہے نا اس کو داخل کرواؤ, تو ہم بچے کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے وہاں پہ. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ ہم بیسک ہم رینٹ پہ رہتے ہیں. کبھی مکان ادھر شفٹ کیا کبھی ادھر کیا, تو یہ جو ہے نا اس وجہ سے پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن رہا تھا بچے کے لیے. اچھا یار ابھی تو ایک بہت اچھا کام جو ہے نا, جی یہ میں تعصب کے بغیر کہہ رہا ہوں بالکل, جی یہ پنجاب کی جو سی ایم صاحبہ ہے نا مریم, اس نے شروع کیا ہے, اور یہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ شاباش والا کام ہے. اس کی وجہ یہ کہ شہباز شریف صاحب کی ایک بیٹی ہیں, میں نے ان کی تقریر سنی, ان کے اپنا ایک بچہ جو ہے وہ آٹسٹک ہے. انہوں نے اس وقت آٹزم کے یہاں پہ نا سکول بنا دیے ہیں کئی. پہلی بات تو یہ تم آن لائن جا کے دیکھو اور اس چیز سے فائدہ اٹھاؤ, کیونکہ اس وقت لاہور کے اندر کم از کم جتنے بھی آٹسٹک ایکسپرٹس ہیں نا وہ سارے اپنے سی وی لے کے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ایسی بہت سی این جی اوز ہیں, کچھ این جی اوز کو ہم یہاں پہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں بھی بلائیں گے. نور مسکن بڑی اچھی این جی او ہے لاہور کے اندر. اس خاتون کے مجھے نام بھول گیا, آمنہ کا جو مشعل راہ فاؤنڈیشن ہے, آمنہ بی بی کا مشعل راہ فاؤنڈیشن ہے, اس کو تم دیکھ لو گے. ہم مشعل راہ ہے پورا نام ہے اس کا, ہم مشعل راہ گوگل کر کے دیکھ لو, لاہور میں ہیں وہ آپ کو نہ صرف کہ گائیڈ کریں گی بلکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گی انشاءاللہ تعالی. اس لیے بچے کو تھیراپی نہیں دی, اب بہت لیٹ ہے لیکن اب بھی تم دے سکتے ہو.
سو یہ دونوں سہولتیں جو ہیں وہ تم لے سکتے ہو. ہم مشعل راہ کے علاوہ بھی بہت سی ہمارے ہاں حمزہ ہے فاؤنڈیشن, وہ یہ کام کرتی ہے, لیکن بیٹا بچے کو لے کر تو جانا پڑے گا نا, لے کر تو جانا پڑے گا, یہ بات تو پکی ہے. بچے کو سورہ رحمان سنانی ہے آپ نے ہر وقت 3 دفعہ کم از کم دن میں, صبح دوپہر شام, اگر بچہ اویلیبل ہے. اگر نہیں اویلیبل ہوتا تو کم از کم جب سو رہا ہو تو تب آپ نے سورہ رحمان اس کو ضرور سنانی ہے. یہ کام جو مریم نواز نے کیا ہے نا بچوں کے لیے, یہ میں کہتا ہوں کہ کمال کام ہے, کیونکہ اس طرف کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. اب بڑی پرانی مجھے بات یاد ہے کہ ضیاء صاحب کی, جنرل ضیاء صاحب کی جو ایک بیٹی ہے وہ لاہور میں رہتی ہے. میں اس کا بہت ہی زیادہ عقیدت اور احترام سے ان کے ساتھ رشتہ رکھتا ہوں. میں ان کے گھر گیا, انہوں نے مجھے بڑی خاطر سے, مجھے بڑی نوازش سے بڑا تواضع کیا اس بچی نے. ان کی جو ٹیچر تھیں وہ بھی میری دوست, میری فیملی فرینڈ تھی ہماری, میری فرینڈ تو نہیں تھی, میری فیملی فرینڈ تھی, میری بڑی بہنوں جیسی ہیں وہ. کیونکہ ضیاء صاحب کی اپنی بیٹی تھی اسپیشل, تو انہوں نے فاطمہ اور ایک اور فہد یا فاطمہ نام سے پہلی دفعہ اسپیشل چلڈرن کے اسکول اسلام آباد میں شروع کیے تھے. تب سے یہاں پہ رواج پڑا. جب تک کسی کو تجربہ نہیں نہ ہوتا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم آیا ہے, تب تک کوئی حاکم اس طرف جو ہے وہ پیسے بھی جنریٹ نہیں کرتا. بہت بڑی خدمت. آپ نظریاتی اختلاف رکھ سکتے ہیں ضیاء صاحب سے, لیکن جو کام انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن کے لیے کیا تھا وہ تا حیات جب تک تاریخ لکھی جائے گی یاد رہے گا. یہ کام جو نواز شریف فیملی نے, مریم نواز نے کیا ہے, شہباز شریف صاحب کے ظاہر ہے سپورٹ کے ساتھ, آپ جتنے مرضی نظریات ان کے حق میں یا خلاف رکھیں وہ ارریلیونٹ ہے, لیکن یہ بات اور یہ کنٹریبیوشن جو ہے نا یہ ادھر بھی لکھی جائے گی اور یہ زمین کے اوپر تاریخ کی کتابوں میں بھی لکھی جائے گی. بچے کو لے کر جانا ضرور, اور پھر مجھے بتانا یہ واقعی جو خدمت ہے یہ آسمانوں پہ لکھی نہیں جائے گی. بالکل لکھی جائے گی, کیونکہ جب آپ کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعتکاف سے بہتر ہے. یہ اعتکاف سے بہتر ہے. یہ پھر سے کہہ دینا ذرا ایک دفعہ. اعتکاف سے بہتر ہے کسی مسلمان بھائی کی مشکل دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہونا, کوشش کرنا. ہی اڑا کے رکھ دیا خدا کی قسم ثاقب نے حدیث. وہ ہوئے حدیث کو رپیٹ کرتے ہوئے مجھے رونا آ جاتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے یار, کیا نبی ہے اللہ نے ہمیں دیا, ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری مخلوق میرا کنبہ ہے. جی سمینہ السلام علیکم بیٹا. ہوئے وعلیکم السلام. بلال بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے میری بیٹی. حکم. جی بلال بھائی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. پوچھیے بیٹا. میرے بیٹے کا نام محمد حسنین عمر ہے. کیا محمد؟ اور میں اس کی والدہ ہوں, میرا نام سمینہ ہے. سمینہ بیٹے کا نام پھر بتانا. محمد حسنین عمر. مجھے حسنین عمر یا سمجھ میں آئی بات. محمد حسنین عمر. ٹھیک, محمد حسنین عمر. آگے. میرا نام سمینہ ہے, میں اس کی والدہ بول رہی ہوں. اچھا. اور میرا جو ہے نا جو شوہر یعنی کہ اس کا جو والد ہے اس کا نام عمر دراز ہے. ٹھیک ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 3-4 جگہ پہ نا رشتہ دیکھا ہے, مجھے پسند نہیں آیا. حسنین کا حسنین کا رشتہ دیکھا ہے کہ عمر کا رشتہ دیکھا ہے؟ میری پیاری بہن بتا تو دے. حسنین عمر کا رشتہ دیکھا ہے. حسنین عمر کا رشتہ دیکھا ہے. کیا لڑکی کا کیا نام ہے جو دیکھا ہے؟ لڑکی کا نام 3-4 جگہ پہ دیکھا ہے نا, تو ایک لڑکی. اچھا ایک میری پہلے بات تو, اچھا ایکو بڑی ہے تمہاری بات میں. والد کا نام محمد نواز ہے. آمنہ. پھر دوسرا. اور اس کی ہاں جی. آمنہ کے علاوہ اور کون سا رشتہ دیکھا ہے؟ آمنہ کے علاوہ 3-4 جگہ پہ دیکھا ہے, اور لڑکی کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے, لیکن جو آمنہ کا ہے نا وہ میری سمجھ میں تھوڑا بہت آیا تھا, لیکن وہ جیسے نا دل کو بات نہیں لگی, پھر میں نے نا وہیں پہ آگے بات نہیں بڑھائی اور چھوڑ دیا. ٹھیک کیا تم نے. ہاں جی. بچی بہت اچھی ہے لیکن حسنین کے لیے نہیں. ہاں جی. پھر میری سمجھ میں نہیں ہے, ابھی میں نا دیکھ رہی ہوں اور پریشان بھی ہوں, لیکن میرے دل کو ابھی کوئی بات لگ نہیں رہی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ. نفل بھی پڑھتی, نماز پڑھتی. حسنین کی اماں مجھے ایک بات بتاؤ, تم جب رشتے دیکھنے جاتی ہو تو کیا دیکھنا چاہتی ہو؟ بس میں دیکھتی ہوں جیسے ہی بھائی میرے دل کو بات لگے نا,
جیسے ہی میں جاؤں اور میرے دل کو بات لگ جائے کہ یہ میرے بیٹے کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ آپ کو شاید یہ پتہ نہیں محمد حسنین جو ہے نا وہ بہت اچھا اور بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اچھا حسنین کی اماں، پہلی بات تو ہے کہ دل کو لگنا ایک اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ غلط بات ہے، لیکن کوئی دنیا کا بھی تو کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے نا جو آپ نے جا کے دیکھنا ہے۔ آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں ثاقب بھائی، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ہمبل ہیں، بالکل صحیح، دیکھنا چاہیے، بالکل دیکھنا چاہیے، ماں باپ ہمبل ہیں اور ان کی خوشحال شادی گزری ہے، پہلی بات دیکھنی۔ دوسری بات دیکھنی کہ خاتون جو ہے وہ نرم مزاج ہے، بس اگر وہ نرم مزاج ہے تو ٹھیک ہے، دونوں چیزیں اگر کامیاب ہوتی ہیں تو پھر دل کی دھڑکن بھی صحیح جواب دے گی۔ لیکن یہ جو فیصلہ آپ نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ میں واپس آؤں گا نا وقفے سے تو شادی کے لیے آپ سے وظیفہ پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ آج جو ہے نا وہ مجھے یقین ہے کہ ہماری پیاری بہن نے نا ثاقب عبداللہ کو کوئی خاص ناشتہ کرایا۔ یہ جو بات کہتا ہے نا مجھے رونا آ جاتا ہے اس کی بات سن کے، سنائی اس نے حدیث ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ مومن کا جو دل ہوتا ہے نا، اللہ نے 2 انگلیاں کی ہیں، وہ اللہ کہتا ہے کہ یوں میری، میں یوں میں اس کے اوپر نا یوں قادر ہوں۔ یہ مثال ہے نا، اللہ قادر ہے۔ تو جب ماحول ایسا نہ ہونا جس پہ کہ آپ کی محبت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے بڑھ جائے، اور اس کا جو ایک ثبوت ہو وہ یہ ہو کہ آپ کو رقت طاری ہو جائے، تو یقین کیجئے وہ جو لمحہ ہوتا ہے اور وہ جو محفل ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے پھر وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو حاضر ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ اپنی دعاؤں میں اس وقت فوری طور پہ مشغول ہو جائیں، کیونکہ وہ لمحہ جو ہے وہ قبولیت کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت بالکل محدود ہے۔ آپ نے جو مجھے وقفے میں حدیث سنائی ہے نا، یہ آپ نے حدیث سنانی ہے اور آہستہ آہستہ سنانی ہے تاکہ یہ ہمارے دلوں میں گھڑ کر جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے اور ہمیشہ تہجد پڑھنے والے کے درجے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر چیر گئی، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے والے اور ہمیشہ تہجد پڑھنے والے کے درجے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ اس لیے میں جب ہمیشہ کہتا ہوں نا، یہ مجھے آج اس بات کی تصدیق ہوئی کہ میں کہتا ہوں جو حاصل مذہب ہے نا، جو حاصل مذہب ہے وہ اخلاق ہے۔ بے شک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے اخلاق سکھانے کے لیے معلم بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اسے اور اس جیسوں کو، اس کی اولاد کو، اس کے آنے والوں کو، اس کی نسلوں کو جو اس نے آج حدیث سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی وہ حدیث کے جو حدیث سناتا ہے اور آگے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی آپ نے گواہی دینی ہے کہ ہم نے آپ کی بات کو آگے پہنچایا، اور یہ وعدہ آپ نے ہمارے ساتھ روز قیامت جب میزان لگا ہو تب پورا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے۔